इन्नल्लाह युहिब्बुत-तव्वाबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। तो जो गाली गलौज हुई है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर मैं शौकत पाशा और अकमल और जो है परवीज़, ये तीनों मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। कभी भी इन्होंने मुझे कोई गाली गलौज नहीं की है, कभी इन्होंने मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहा है। मैंने इनके ऊपर जो गाली गलौज की है, मैं इसके लिए जो है अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर मैं इनसे एक बार नहीं 1000 बार मैं माफ़ी मालिम होने की हैसियत से मेरी ज़बान से ऐसे जुमले बिल्कुल गलत हैं, गैर हैं, गलत हैं, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। मगर मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि मुझे उकसाया गया और मुझे वरगलाया गया कि आप जो है या तो इतनी रकम दे दें या आप चाबी दे दें। इस तरीक़े से मेरे सब्र को जो है वो आज़मा रहे थे। इसके जवाब में मुझे जो है मैं सब्र की हद पार कर कर जो है इस तरीक़े की अनजाने में उनको मैंने गालियाँ दे दी हैं। मैं फिर दोबारा जो है आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल दिलों में बात ना रखें। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, कल रात शांति नगर की आवाम पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे। हमने वहाँ पर पूरा जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मौलाना आदिल साहब जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए जो है बहुत सारी बातें की हुई हैं। उसको लेकर सारी अवाम बहुत गुस्से में थी। आज हम सुबह इनसे मिलकर मुलाकात करना चाहते थे कि ये हज़रत जो है इस पर क्या जो है अपनी सफाई बयान करना चाहेंगे। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और अज़ीज़ साथियों, कल रात में जो मेरी और शौकत पाशा की फ़ोन के ज़रिए जो गुफ्तगू हुई, उसमें कई सारे लोग जो है आकर मुझे भड़काए और गुस्सा दिलाए कि आप जो है इतने पैसे दें या आप जो है दारुल क़ज़ा की चाबी हमारे हवाले कर दें। तो मैं जो है अपने आप से बाहर होकर बहुत ही गुस्से में आकर शौकत पाशा को और उनके दोस्तों को जो गाली गलौज की है ये सरासर गलत है। चूँकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। तो जो गाली गलौज हुई है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर मैं शौकत पाशा और अकमल और जो है परवीज़, ये तीनों मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं। कभी भी इन्होंने मुझे कोई गाली गलौज नहीं की है, कभी इन्होंने मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहा है। मैंने इनके ऊपर जो गाली गलौज की है, मैं इसके लिए जो है अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर मैं इनसे एक बार नहीं 1000 बार मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये जो है दिल बड़ा करें, दिल में कोई कीना बग़्ज़ हसद ना रखें, बल्कि अल्लाह के लिए जो है ये मुझे माफ़ करें। चूँकि मेरे नबी का ये भी फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, अगर कोई आदमी गुनाहों से तौबा करता है तो गोया वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह का ये इरशाद भी है, इन्नल्लाह युहिब्बुत-तव्वाबीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बेइंतहा पसंद करते हैं। इसलिए मैं शौकत पाशा से और अकमल भाई से और परवीज़ भाई से, ये तीनों जो है मेरे भाई ही की तरह हैं। मैं इनसे फिर एक बार जो है पूरे दिल के साथ जो है माफ़ी मांगता हूँ। ये दिल में किसी किस्म का कोई कीना बग़्ज़ हसद ना रखें, दिल बड़ा करें और मुझे अल्लाह के लिए माफ़ करें। अगर मेरी माँ और बहनों को भी अगर मेरी ज़बान से कोई ठेस पहुँची हुई है और कोई उनको ये नज़र आ रहा है कि मैंने वाक़ईतन गुनाह किया है, तो वो भी मुझे जो है अपना भाई या बेटा कुछ भी जो भी है वो
دل سے مجھے معاف کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور نیک ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو جو ہے مل جل کر آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سر، ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے. آپ نے معافی مانگی ہے ان لوگوں سے جو آپ کے اطراف و انکاف ہیں، مطلب آپ کے محلے کے ہیں. آپ نے اس بات چیت میں، اس گفتگو میں جو ہے علماء اکرام کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں نشانہ بنایا ہے. سر اس کے بارے میں آپ علماء دین سے، ہمارے جو بھی اکابرین ہیں، ان کو کیا جواب دیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ شہر میسور کے حضرات علماء اکرام نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، کبھی کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کیا ہے اور کبھی اپنی زبان سے ان کے لیے کوئی گالی گلوچ کے الفاظ بالکل نہیں نکالے ہیں. آپ جو ہے وہ آڈیو سن سکتے ہیں، اس میں کہیں بھی علماء اکرام کو میں نے نشانہ نہیں بنایا ہے. جو بھی آپ کا انصاف کیے، جو بھی آپ کا فیصلہ کیے، ان کے لیے آپ نے برے الفاظ جو ہے استعمال کیے ہیں، تو یہاں جو ہے علماء نے آپ کا فیصلہ کیا تھا. نہیں، کوئی کسی کے بارے میں جو میرا فیصلہ کیے ہیں کبھی بھی میں ان کے اوپر جو ہے نہ غلط تہمت لگائی ہے نہ کوئی غیر غلط بات کی ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی میں نے حضرات علماء کرام کا پورا ادب کیا ہے، پورا احترام کیا ہے اور میں نے ان کو کبھی بھی کچھ بھی برا بھلا بالکل نہیں کہا. یہ جھوٹی افواہیں ہیں. جی سر، آپ کا جس طرح کا تجربہ رہا کہ آپ قاضی رہے، آپ صدیقہ دارالعلوم صدیقہ میں جو ہے آپ کا بہت بڑا کردار رہا، آپ وہاں بھی تھے. سر اچانک جو ہے جس طرح آپ پر یا آپ کے ساتھ اس طرح کی حادثہ ہو جاتے ہیں، ایک بار جب ہوا تو اس وقت جو ہے پوری طرح سے اس کو جو ہے نظر انداز کیا، کسی نے بھی جو ہے کہیں پر آپ کے خلاف احتجاج وغیرہ نہیں کیے. جب یہ دوسری مرتبہ آپ اپنی زبان سے جو ہے اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک غصہ آ گیا ہے. سر ایک عالم کے منہ سے اس طرح کا نکلنا جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر پورے علماء کے پر نشانہ ہے. سر سب سے پہلی بات تو یہ میں کہہ دوں آپ حضرات کو کہ دارالعلوم صدیقیہ میں 6 سال کا میرا تجربہ رہا ہے. حضرت مولانا امیر شریعت مفتی اشرف علی رحمہ اللہ انہوں نے مجھے اس عہدے پر تقرر کیا اور باقاعدہ حضرت جو ہے 2-3 گھنٹے میرا پورا امتحان لے کر مجھے میری سندوں کو جانچ کر میں جہاں سے مفتی ہوا، جہاں سے میں قاضی ہوا، وہ ساری چیزیں حضرت جو ہے اپنی نظر سے دیکھ کر جو ہے پوری چیزوں کو ٹٹول کر چھان کر جو ہے حضرت نے مجھے اس عہدے پر بٹھایا. اور وہاں جو حادثہ ہوا، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے بات کہتا ہوں کہ وہ جو حادثہ ہے وہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. وہاں پر جن لوگوں نے آ کر ہم 5 علماء کرام کے اوپر جو حملہ کیے، تو اس میں آپ اگر ان کو چیلنج کے طور پر بھی کہہ دیں کہ وہ جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا اس کی ویڈیو یا فوٹوز کچھ بھی اگر وہ بتائیں، ثبوت بتائیں، تو بالکل نہیں بتا سکتے، چونکہ وہ حادثہ جو ہے ایک سازش ہوئی تھی. اس میں کسی قسم کی کوئی فوٹو یا ویڈیوگرافی ان کے پاس نہیں ہے. صرف وہ جو ہے آ کر جان لیوا حملہ کیے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو یہ افواہیں پھیلائے کہ دارالعلوم صدیقیہ سے جو ہے ان کو اس حادثے کی بنیاد پر نکالا گیا، جبکہ چاند صاحب وہاں پر موجود ہیں اور جاوید صاحب موجود ہیں، وہ دونوں وہاں کے سیکریٹری ہیں اور میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں. کبھی بھی انہوں نے مجھے آپ کو ہم دارالعلوم صدیقیہ سے نکال رہے ہیں یہ جملہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور کبھی بھی جو ہے میں وہاں پر استعفیٰ دے کر آیا ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ صرف ایسا ہوا کہ میں وہاں سے اس حادثے کے بعد جو ہے دارالعلوم صدیقیہ سے نکل کر جماعت میں گیا اور جا کر آنے کے بعد میرے والدین نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے رنگ روڈ میں جاتے آتے ہیں، جان لیوا کہیں دوبارہ حملہ نہ ہو جائیں، آپ بہتر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں شانتی نگر میں آپ دارالقضاء قائم کریں. ان کے مشورے پر میں نے یہ دارالقضاء قائم کیا، اس کے علاوہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی عام آدمی یہ کہہ دیں اور تو کچھ نہیں اس کے اندر نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کی زبان سے یہ جملے، تو بالکل میں مانتا ہوں کہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میری زبان سے ایسے جملے بالکل غلط ہیں، غیر ہیں، غلط ہیں. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، مگر میں نے شروع میں ہی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اکسایا گیا اور مجھے ورغلایا گیا کہ آپ جو ہے یا تو اتنی رقم دے دیں یا آپ چابی دے دیں. اس طریقے سے میرے صبر کو جو ہے وہ آزما رہے تھے. اس کے جواب میں مجھے جو ہے میں صبر کی حد پار کر کر جو ہے اس طریقے کی انجانے میں ان کو میں نے گالیاں دے دی ہیں. میں پھر دوبارہ جو ہے آپ کے اس چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل دلوں میں بات نہ رکھیں، اللہ کے لیے وہ معاف کریں.
جی حضرت ایک اور سوال تھا کل کی آڈیو میں, ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ بتا رہے تھے کہ بھی کون بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, سب کے چھید ہیں. اس کا مطلب کیا ہے حضرت؟ کیونکہ عوام جو ہے جاننا چاہتی ہے یہ کیا راز ہیں, یہ کیا ہیں کہ آپ کے راز ان کے پاس ہیں, ان کے راز آپ کے پاس ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ اس کے بارے میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف اللہ کی ذات پاک ہے, صاف ہے. اس کے علاوہ جو ہے انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتے. ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ جیسے کہ صحابہ کے دور میں بھی ان سے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں پر پردہ پوشی کی ہے, اور ان کو جو ہے یوں کہا ہے کہ اگر آپ سے یہ فلاں کام ہو گیا ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں. اس کے بعد جو بھی آتے ہیں تابعین میں ہیں, تبع تابعین, ہر ایک آدمی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی یہ پکے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے پکا ولی ہوں, کامل ولی ہوں, مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. اس طریقے کی کوئی وہ دعوے اور باتیں نہیں کہہ سکتا. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. اس کے علاوہ میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا, بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے ہر آدمی جو ہے بشر ہے اور اس سے گناہ ہونا لازمی ہے. سر اللہ تو جو ہے معاف کر دے گا, چلو, کیونکہ اللہ اور اس کے آپ کے درمیان, ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان وعدہ ہے. آپ کو امید ہے کہ میسور کی عوام جو ہے آپ کو معاف کر پائے گی؟ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پورا بھروسہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ التائب حبیب اللہ, اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے, اور کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے. اور میرے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ آدمی اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں تو وہ جو ہے, بلکہ اس کے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, اگر اس نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد توبہ کی ہے تو اس کی برائیوں کو اللہ پاک جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اس لیے مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ میسور کی عوام بھی جو ہے, یہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی یہ بستی ہے, بہت نرم دل کے لوگ رہتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے پورا بھروسہ ہے کہ وہ بھی میری ان نادانیوں کو اور غلطیوں کو دل سے مجھے معاف کریں گے. سر آگے جا کر دارالخضا جو ہے پھر سے کھولا نہیں جائے گا, اور خصوصاً آپ جو ہے دارالخضا میں قاضی نہیں بنیں گے, اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ اس کے بارے میں جو ہے باقاعدہ, جیسا کہ کل بھی آپ نے اور دوسرے ساتھیوں نے یہ کہا کہ قاضی نہیں ہیں, بلکہ یہ اپنے آپ میں قاضی بن گئے ہیں. میں آپ حضرات کو اگر چاہوں تو میں جہاں سے قاضی کی سند حاصل کیا ہوں, امارت شریعہ کوئی انڈیا کے باہر نہیں ہے, انڈیا ہی میں ہے, بہار میں ہے امارت شریعہ, پھلواری شریف پٹنہ میں ہے. وہاں جا کر آپ جو ہے وہاں کا رجسٹر اٹھا کر وہاں کے اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں میری فراغت ہوئی ہے یا نہیں, وہاں سے میں نے سند حاصل کی ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. باقی میں نے جب حضرات علماء کرام نے یہ طے کر دیا کہ یہ دارالخضا نہیں چلائیں گے, بند کر دیا گیا ہے, تو اسی وقت میں نے اللہ سے یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے خدمت لینا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی. اگر اللہ ہی نہ چاہیں تو پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے آ کر سونے کی طبق میں کہ آپ جو ہے قاضی بن جائیں, یہ ہمارا جو ہے سب کا, یہ آپ کے اوپر جو ہے اس طریقے کا ڈیمانڈ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ قاضی بن جائیں, مگر اللہ نہیں چاہتا تو میں بالکل اس عہدے کے لیے میں جو ہے بالکل تیار نہیں ہوں. بس میں نے سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. اللہ کی جو مرضی ہے, اللہ کا جو فیصلہ ہے, میں اس پر راضی ہوں. اللہ کے ہر فیصلہ. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ سر میں خود بھی جو ہے قاضی نہیں کر کے بولا, بے شک بولا سر, کیونکہ میں بھی اس کی تحقیقات کیا, میں نے بہت سارے حضراتوں سے جو ہے علماء سے جو ہے بات کی, تو انہوں نے بولے کہ بھئی جس طرح آپ کو صدیقہ مدرسے سے نکال دیے اس کے بعد جو ہے آپ کو قاضی نہیں کہا گیا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو قاضی بنایا گیا, اور آپ سند کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس فلاں جگہ سے سند ہوئی ہے اور امارت شریعہ جو ہے آپ کو اس کی پوری اجازت دی ہے, تو ایک قاضی کے درجے پہ رہ کر, ایک قاضی کے عہدے پہ فائز ہو کر آپ نے جو حرکتیں کی ہیں اس کو جو ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی, انبیاء جو ہیں وہ اور فرشتے, ان کے علاوہ سارے کے سارے ان سے گناہ ہو سکتا ہے.
کوئی ایسی بات نہیں، میں جو ہے صحابہ کا مقام نہیں رکھتا، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے 100 بار نہیں 1000 بار کہوں کہ ان کے غلاموں کی پیروں کی دھول کے برابر بھی میرا کوئی مقام بھی نہیں ہے اور مرتبہ بھی نہیں ہے۔ مگر جب حضرات صحابہ سے اور تابعین سے طب تابعین سے آپ جو ہے کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، حضرات علماء کرام سے معلوم کریں کہ وہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ خود آ کر یوں کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ بھی اتنا مضبوط ایمان رکھنے والے، اتنے پائے کے ایمان والے، ان سے بھی اگر غلطی ہوتی ہے پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ بندے کا کام گناہ کرنا ہے اور اللہ کا کام جو ہے اسے معاف کرنا ہے۔ مگر اگر وہاں غلطی ہو سکتی ہے تو میں تو بالکل ان کے غلاموں کے دھول پیروں کی دھول کے برابر بھی میرا مقام نہیں ہے، تو مجھ سے بھی انجانے میں جانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جی سر، آپ نے کہا صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، سر صحابہ سے جو غلطی ہوئی وہ نہ ہو اس لیے ان کے ساتھ غلطی ہوئی ہو، کیونکہ آئندہ آنے والی نسل، آئندہ آنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ معلوم ہو کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے، آپ نہ کریں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہوگی تو مجھ سے بھی غلطی ہوگی، اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے؟ نہیں، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صرف گناہوں سے فرشتے پاک ہو سکتے ہیں اور انبیاء پاک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں میرے سے بھی غلطیاں ہوئی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور فرشتے ان سے غلطیاں نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہ چونکہ معصوم ہیں، ان سے غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اس کے بعد جو بھی ہے آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ وہ مثالیں آپ کو جو ہے وہاں پر مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے سوال پوچھا کہ دارالقضا میں آپ کو قاضی نہیں کہا گیا، تو میں آپ سے سوال یوں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے اور ڈاکٹر کو جو ہے 6 سالہ تجربہ بھی ہو جائے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں، اور وہ ہاسپٹل چلا بھی رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہاں سے کسی چیز پر اس سے اتفاق نہیں ہوا، نکل کر دوسری جگہ اگر ہاسپٹل کھول رہا ہے یا کلینک کھول رہا ہے اپنی صنعت کی بنیاد پر اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، کیا آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں سے یہ آتھرائزڈ ہے، کہاں سے آپ کو ویلڈ بنایا گیا ہے، کہاں سے یہ لیگل ہے انلیگل ہے؟ یہ جو ساری باتیں وہ بتائی گئی ہیں، میں آپ کو یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاوہ اور کوئی قاضی بن ہی نہیں سکتا، یا بن ہی نہیں سکتا نہیں بلکہ کوئی وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جتنے بھی کرناٹک کے اندر دارالقضا ہیں وہاں پر جو قاضی ہیں وہ جو ہے امارت شریعہ جو پھلواری شریف میں ہے وہاں جا کر تربیت حاصل نہیں کر کے آئے ہیں، بلکہ امیر شریعت کے حکم پر جو ہے آپ جو ہے مفتی ہیں، مسائل جانتے ہیں، آپ عالم ہیں، مسائل جانتے ہیں، آپ جو ہے دارالقضا چلائیں۔ اس طریقے سے سارے دارالقضا کے اندر قاضی ہیں۔ میں جو ہے یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دارالقضا چلانے کا صرف اور صرف مجھے ہی اختیار ہے، مگر چونکہ غلطیاں ایسی ہوئی ہیں، نادانیاں ایسی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جی سر، ایک آخری سوال ہے، لوگوں نے بتایا کہ بھی آپ کو قاضی نہ کہیں، آپ کو مولانا نہ کہیں، تو آپ کی زبان سے ہمیں بتا دیجئے اور ہمیں دیکھنے والوں کو بتا دیجئے، میں خود بھی جو ہے آپ کو کس نام سے پکاروں؟ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ کو جو ہے گناہ سے نفرت ہونا چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ گنہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ تو جو گناہ ہوا ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ میری غلطیوں کے بعد جو ہے اللہ ایسی ہدایت دیں، ایسی توفیق دیں کہ اللہ اونچا مقام عطا کر دیں، اللہ اونچا مرتبہ عطا کر دیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے دنیاوی لوگوں کے پاس اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ اگر جو بھی اس کے اندر میرے ایرے والے، میرے محلے والے ہو، غلطیاں تو ہوتے ہیں، بس انشاءاللہ بس میرے بھائی سے پورے ہمارے گھر کے اندر بیٹھ کر یہاں پر جو میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، تمام گھر والے پورے مل کر انشاءاللہ ہم نے مولانا کو ایک ایسی نصیحت کی گئی ہے تاکہ فرسٹ اور اے لاسٹ، تاکہ تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلے انشاءاللہ لوگوں کے اندر آپ کا مقام، آپ کا جو رتبہ،
آپ کا جو بھی آپ جو پڑھیں اس کے اندر کم سے کم ایک 10,000 آدمی آپ کے ساتھ اٹھ کر کھڑنا ہے. ایسے حساب سے آپ تم جانا ہے, بس اسے ختم کریں. رات سے بہت سارا دکھ تھا, تاکہ ہم نے مولانا کی ویڈیو جو سن کر ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا, تاکہ جو بھی ہمارے شوکت ہوٹل والے ہو, چاہے میرے بھائی اکمل ہو, پرویز ہو, جو بھی انہوں نے جو ان کے اندر جو غیر غلط کی, یہ بہت 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 میرے بھائی کی غلطی ہے. میں محلے والوں سے, اور جو بھی میرا بھائی نے, عادل بھائی نے جو گالی غلط جو بھی نہ ان کے اندر, بس علم تو پا لیے. میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں, بس وہ بہت چھوٹے ہیں. بس ان کے اندر چند لوگ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر, آنے والے دنوں کے اندر, بس میں نام لے کر ان کو بدنام کرنا نہیں چاہتا. جو بھی میرے بھائی کو 2 لاکھ روپیہ کا ڈیمانڈ, جو بھی تمہارا حادثہ ہو گیا 2 لاکھ روپے دینا ہے, نہیں تو دارالخضا کی کیلی لا کر دینا ہے. یہ ان کو ٹیچر کرتے گئے 15 دن سے, لیکن یہ ہمیں کبھی نہیں سنائے. یہ عادل مولانا نے کبھی ہمیں نہیں سنائے, نہ تو کمپلینٹ دیے. باقاعدہ ان کے اندر ریکارڈنگ ہے. انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ سننے کے بعد میں ان کے نام لے کر میں آپ لوگوں کو ان کی بے عزتی کرنا نہیں چاہتا, تاکہ جو بھی ان کو 2 لاکھ روپیہ پوچھے ہیں ان کے اوپر ہم باقاعدہ ہمارے تک یا قانون تک یہ بات پہنچا دیتی, تو باقاعدہ اس کا انصاف قانون کر دیتی. لیکن جو بھی میرے اکمل بھائی, جو پرویز بھائی, جو بھی ہمارے جو شوکت ہوٹل والے, جو ان کے اندر جو انہوں نے گالی غلط کی, میں اس کے اندر میں معافی میرے بھائیوں کو, ان کی ماں نہیں میری ماں ہے, ان کی بہن نہیں میری بہن ہے. میں تمام میرے شوکت صاحب سے, اکمل صاحب سے, تمام محلے والوں سے میں عاجزانہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ فرسٹ اور لاسٹ میرے بھائی کی زبان سے انشاءاللہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی گی. دارالخضا تو جس دن غلطی عادل صاحب سے ہو گئی تو اس دن ہم نے لاک کر دیے. باقاعدہ دارالخضا کسی قیمت پہ بھی اب نہیں کھولنا ہے. باقاعدہ انہوں نے وہ چیز مان لی. جس طرح کل رات کو ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ مولانا عادل حضرت کو جو ہے گرفتار کیا جائے, ان کے اوپر جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے, تو ہم صبح ان کی رہائش گاہ پر پہنچے. جناب ایاز پاشا عرف پنڈو صاحب سے بھی جو ہے اس کے متعلق گفتگو کی, اور مولانا عادل صاحب سے بھی گفتگو کی. اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے کتنا متاثر ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور پیش کیجیے گا. اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو بھی جو ہے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.